अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। हमने देखा कि वफाकी बजट में हुकूमत ने अक्रॉस द बोर्ड जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया। गुज़श्ता बजट में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल थी उसकी वजह से इजाफा नहीं किया गया था, तो यकीनन ये कुछ ना होने से तो बेहतर है। अब एक और तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि जो मुसल्ला अफवाज के जितने मुलाजमीन हैं तमाम रैंक्स के, उनकी तनख्वाहों में मज़ीद 15% इजाफा किया जाए। और अगर ये तजवीज़ मान ली जाती है तो इसके नतीजे में जो मुसल्ला अफवाज के जितने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कोई 25% इजाफा होगा। तो शहबाज, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि अभी चंद रोज़ पहले ही ज़ाहिर है कि वफाकी बजट में 10% एडहॉक अलाउंस दिया गया तमाम सरकारी मुलाजमीन को, और उसमें आर्म फोर्सेस के लोग भी शामिल थे। तो ये बताएं कि चंद रोज़ के बाद ही इस तजवीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अगर ये इंक्रीज़ करना ही थी तो उसको बजट में लाया जा सकता था, और जो फाइनेंस बिल पास हुआ उसी में लाया जा सकता था। ये आफ्टर थॉट क्यों है? कामरान, इसका फाइनेंस बिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। पहली बात तो ये है, ये जो बजट के अंदर पैसा ज़रूर रखा जाता है और पैसा जो था वो बजट के अंदर रख दिया गया था, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो बजट के वक्त नहीं की गई। तो अगर उस वक्त होता तो एक मैसेज ये जाता कि आप सिविलियंस की तनख्वाहों में 10% कर रहे हो और मिलिट्री की तनख्वाहों में 25% कर रहे हो। हालांकि सिविलियंस की तनख्वाहों में 25% एक इजाफी एडहॉक जो अलाउंस था, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये अनाउंस हो गया था गालिबन मार्च में और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो गई थी। तो ये बड़े एक तरीके से इसको किया गया है इस दफ़ा। पहला तो ये था कि जी जो बजट की एलोकेशन थी इस दफ़ा, उसके लिए एक सेपरेट हेड उसके अंदर क्रिएट किया गया। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर कोई तकरीबन 160 अरब रुपया रखा गया था, और जो 160 अरब रुपया था उसमें सिविलियंस और मिलिट्री की तनख्वाहों में जो इजाफा होना था उसके लिए रखा गया था। अब जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की स्पीच थी उसके अंदर 10% उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशंस थी, चूंकि बजट के अंदर एक बहुत बड़ी एलोकेशन पड़ी हुई थी कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब बजट पास हो गया उसके बाद उनकी जो स्पीच थी उसमें वो 10 से 15% अक्रॉस द बोर्ड इंक्रीज करने का वो ऐलान करेंगे। वो फिर भी इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये समरी जो है कामरान, ये तैयार होती है और इसका प्रपोजल जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी तनख्वाहों में अक्रॉस द बोर्ड तकरीबन 15% मजीद इजाफा किया जाए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस नहीं है। अच्छा, ये रनिंग बेसिक पे के ऊपर मिलेगा। अगर अभी उनकी 100 रुपया तनख्वाह है तो उसके ऊपर ये 15% होगा, उसमें शामिल मर्ज हो जाएगा बेसिक पे के अंदर। ठीक है। तो 115 रुपए हो गया और उसके ऊपर फिर 10% एडहॉक अलाउंस लगेगा। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। तो इसका जो एडिशनल इम्पैक्ट कितना आएगा? आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने एलोकेशन रखी हुई थी, ये जो 15% अब इजाफा करने जा रहे हैं, तो कितना बजट रिक्वायर होगा इस पूरे साल के लिए, इस काम के लिए? इसमें जो वजारत खजाना की समरी है उसके अंदर तो 38 बिलियन 38 अरब रुपए का उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि सालाना इसका इजाफी बोझ पड़ेगा खजाने के ऊपर। लेकिन कामरान, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत क्यों कर रही है। दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि पिछले साल ना सिविलियन मुलाजमीन को ना मिलिट्री को किसी को भी तनख्वाह में इजाफा बिल्कुल नहीं मिला। उससे पहला साल जो था, जो PTI की हुकूमत का भी पहला साल था, उससे पिछले वाला जो साल, उसके अंदर जो सिविलियन और मिलिट्री एम्प्लॉइज थे अप टू ग्रेड 19 उनको इंक्रीज मिला। जो 20 और 21 और 22 के जो ग्रेड्स थे वहाँ पे इंक्रीज नहीं मिला। तो देयर वाज अ रिजेंटमेंट विद इन द आर्मी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये किया। दूसरा, इसमें जो हुकूमत ने अपनी समरी को बेस किया वो पे एंड पेंशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट, वो अबूरी रिपोर्ट है, उसके ऊपर किया कि उनकी ये तजवीज़ आई है कि आप इनकी आर्म फोर्सेस की तनख्वाहों में 15% जो पे एंड पेंशन कमीशन है, माजरत के साथ, वो तो माजी में भी बड़ी अच्छी तजावीज़ देते रहे, लेकिन किसी हुकूमत ने महसूस नहीं किया या उसको मुनासिब नहीं समझा कि उस पर अमल दरामद करें। बहरहाल जो ज़ाहिर है कि मुसल्लह अफवाज के जो मुलाजमीन है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, उनका गिला अपनी जगह पे बिल्कुल बजा है कि 3 सालों में जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, एक तो लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जो तनख्वाहें थी, जो रियल टर्म में इनकम है वो तो कम हुई है। अगर 3 साल पहले अगर आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह थी तो मेरे ख्याल में वो सफिशिएंट थी। आज अगर 1 लाख रुपया है भी तो शायद उसकी जो वैल्यू है वो 80,000 या 70,000 रुपए तक आई ब्लेम द गवर्नमेंट, इसलिए कि हुकूमत ने वादा किया था कि वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेंगे। जो पे एंड पेंशन कमीशन बना वो नोटिफाई इतना लेट हुआ, वो मार्च 2020 में गालिबन नोटिफाई हुआ। उस वक्त उसके जो सरबराह थे वाजिद राना साहब, जो पहले सरबराह थे, उन्होंने उसकी सरबराही करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही।
اس کے بعد اب نرگس سیٹھی صاحبہ ہیں, وہ اس کی چیئر پرسن ہیں, تو انہوں نے بھی ابھی عبوری رپورٹ دیا, اور جو ایکچولی ہائر ہوا جس نے یہ ساری ورکنگ کرنی ہے وہ مئی میں ہائر ہو رہا ہے. تو ابھی پہلے حکومت نے 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دے دیا سیولینز کو, اب 15% تجویز ہے, کابینہ اب دیکھیں منگل کو اپروو کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور میرے خیال میں وہ جتنا بھی کر لیں, سول سروس ریفارمز کر لیں, پے اینڈ کمیشنز بنا, پے اینڈ پینشن کمیشنز بنا لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک آپ کی معیشت صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتی, ریونیو آپ کا بڑھتا نہیں ہے, اس وقت تک جو مرضی کر لیں, کیونکہ تنخواہیں بڑھانی ہے تو پیسہ چاہیے, پیسہ نہیں ہوگا تو جتنی مرضی ریفارمز کر لیں. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ بڑا دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ ایک صاف شفاف نظام لے کر کے آئے گی. اب یہ جو آپ کی میں خبر پڑھ رہا تھا, یہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے رولز ہیں, اس میں انہوں نے ترامیم کی ہیں. اب عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو سرکاری ادارے جب ٹھیکے دیتے ہیں تو اس کی بولی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر کمپیٹیٹیو بڈ کے پروسیس کو پار کر کے آتا ہے تو وہ کانٹریکٹ اس کو ملتا ہے, اور اربوں کروڑوں کے کانٹریکٹ اس میں آتے ہیں. اب یہ اس میں تبدیلی کیا کی گئی ہے کہ اس کے لیے اوپن بڈنگ کی یا بولی کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی سرکاری ادارے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کو دے سکتے ہیں. تو یہ تو ٹرانسپیرنسی کے خلاف نہیں ہے؟ یہ نہ صرف ٹرانسپیرنسی کے خلاف ہے بلکہ اب اس میں لگتا یہ ہے کہ ان کی ملی بھگت بھی ہوگی. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ملی بھگت تو پہلے بھی ہوتی ہے, جب ابھی اور زیادہ سرکاری جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں ایون اوپن بڈنگ ہوتی ہے وہ بھی بعض دفعہ ڈرامہ ہی ہوتا ہے. اب چلیں اس میں ایٹ لیسٹ ایک آپ دکھاوے کے لیے سے کچھ آپ مقابلہ تو کرواتے ہو نا پارٹیز کے درمیان. کامران, یہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون آیا تھا غالباً 2000 یا 2001 میں. اس کی روشنی میں اس کے جو رولز بنے تھے 2004 میں بنے تھے. ان رولز کا جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ شفافیت اور ایفیشنسی سے جو پبلک سیکٹر کے جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں, جو کام ہوتا ہے, جو کہ ایک تخمینے کے مطابق سالانہ 5000 ارب روپے کے آس پاس کے ٹھیکے پورے ملک کے اندر دیے جاتے ہیں, وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کے دیتی ہیں. تو اس کے اندر یہ رولز کا یہ جو مقاصد میں نے بتایا وہ اچیو کرنا تھا. اب پچھلے ایک سال کے اندر ان رولز کے اندر کوئی تقریباً 23 میجر امینڈمنٹس آئی ہیں. یہ والی جو امینڈمنٹ ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس اچھی ہیں, ضرورت اس کی تھی, اس لیے کہ آپ جس طرح آپ کا ٹائم گزرتا ہے, آپ کو یاد ہے کہ سابق وزیر اعظم جو شاہد خاقان عباسی تھے وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ پیپرا کو بند کر دے, نیب کو بند کر دے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ان کے خیال میں بہت سارے کام جو حکومت ایک سپیڈ سے کر سکتی ہے, پیپرا کے جو قوانین ہیں اور جو اس کے رولز ہیں اس کے اندر ایک رکاوٹ ہوتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی جو کہ ورلڈ بینک کے قرضے کی ایک شرط بھی تھی, $40 کروڑ کا اس کا قرضہ, تو اس کے اندر یہ اس میں شامل تھا کمپوننٹ کہ آپ نے رولز کو امینڈ کرنا ہے. کامران, اس میں جو سب سے بڑی امینڈ کرنا ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے لیے کرنا ہے یا یہاں پہ الٹا کام ہوا اس میں؟ ناظرین, یہ جو ایک رول ہے 42F, یہ رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر پیپرا نے جو رول میں امینڈمنٹ کیا جس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, اور 29 جون کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا ہے. یہ رول یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو ایجنسی حکومت کی اگر وہ خریداری کرے تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ڈائریکٹ کانٹریکٹ وہ دے سکتی ہے, اور اس کی انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہے. اچھا, اس میں پہلی بات ہے کن کو دے سکتی ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ رول کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ پروفیشنل اٹونومس اور سیمی اٹونومس آرگنائزیشنز اور باڈیز آف دا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس فار دا پروکیورمنٹ آف سچ ورکس اینڈ سروسز انکلوڈنگ کنسلٹنسی سروسز وچ آر ٹائم سینسٹیو. تو کوئی بھی ایسا ادارہ جو وفاقی حکومت کا ہے یا صوبائی حکومت کا ہے, وہ اٹونومس باڈی ہے, سیمی اٹونومس باڈی ہے, اس کو دوسری جو ایک وفاقی ادارہ ہے وہ ٹھیکہ دے سکتا ہے بغیر بولی کے, بغیر ٹینڈر ایشو کیے ہوئے. اور اس میں جو انہوں نے ایک چیز ڈیفائن کی ہے وہ ٹائم سینسٹیو. لیکن ٹائم سینسٹیو کیا ہے؟ کیا وہ ٹائم سینسٹیوٹی 2 ماہ ہے, 6 ماہ ہے, 10 سال ہے, 20 سال ہے؟ جو رولز ہیں اس کے اندر اس کو ڈیفائن بالکل بھی کامران نہیں کیا گیا. شہباز, اس پہ مجھے ایک یاد آئی بات کہ ایک ایشو ابھی بھی چل رہا ہے, کرتارپور کوریڈور. ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑا انیشیٹو تھا, اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جو سکھ رہتے ہیں نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں, کہ وہ کوریڈور کے ذریعے وہ آ سکیں, ویزا فری انٹری. اور اس کے لیے ایگزمپشن مانگی جا رہی ہے کیونکہ وہ پیپرا رول سے ہٹ کر وہ بنایا گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا خیال تھا کہ یہ ایک نیشنل امپورٹنس اور اس کی ایک امپلیکیشنز ہیں ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی. تو کیا اس کا فائدہ ہوگا اس کے بعد جو ایگزمپشن مانگی جا رہی ہے رولز کی؟ دو فیکٹرز ہیں, بلکہ آپ نے پہلے پوچھا بھی تھا, میں بتا نہیں سکا کہ یہ کیوں کیا گیا. ایک تو یہ جو ایک بہت بڑی چیز سامنے, جب اس کا کرتارپور کوریڈور کا ٹھیکہ دیا گیا غالباً FWO کے پاس تھا, FWO کو, تو اس کی بولی نہیں ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو رولز تھے اس کو انہوں نے بائی پاس کیا. اور یہ اسمبلی 3 دفعہ وفاقی کابینہ میں جا چکی ہے کہ جو رولز کی وائلیشن ہوئی ہے اس کو آپ کنڈون کر دیں, اس کو ویو آف کر دیں. وفاقی کابینہ ابھی تک اس کا راستہ تلاش نہیں کر سکی. ایک تو وجہ یہ. اب دوسری وجہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے
پچھلے دنوں پیپرا کے پاس بڑی خاموشی سے کچھ جو اسی طرح کے سرکاری ادارے ہیں اور یا وہ سیمی اٹانومس باڈیز ہیں وہ 3 منصوبے سڑکوں کے لے کے گئے اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو وفاقی حکومت بنا رہی ہے وزیر اعظم کی جو اسکیم ہے اس کے تحت کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں اور ڈیفنس کے پرپسز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جو آپ نے کمپیٹیٹو بیڈنگ کروانی اس سے ان کو ویو آف کر دیا جائے, ان کو ایگزامپٹ کر دیا جائے. وہ بھی خاموشی سے کام ہو گیا. تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ بجائے ہر دفعہ پیپرا کے پاس جانے کے ایک ایسی کلوز ڈلوا لو جس سے یہ کام یہ امینڈمنٹ کر دیا جائے. بریک پہ جانے سے پہلے میں آج یہ خبر پڑھ رہا تھا, صدر جو بائیڈن جو کہ آج کل ظاہر ہے کہ اچھے الفاظ سے پاکستان میں یاد نہیں کیا جاتا, ایک تو انہوں نے وزیر اعظم کو ابھی تک ٹیلی فون کال بھی نہیں کی, انہوں نے کل ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا. اور وہ ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی پرانی جمہوریت ہے, بہت وہاں پہ بزنس فلرش کرتا ہے. انہوں نے جو بڑے بگ بزنسز ہیں جو اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز میں انوالو ہیں اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر سمری کی ہے, کیونکہ ان کے خیال میں جو بڑے بزنسز ہیں جب کمپیٹیٹو پروسیس نہیں ہوتا تو اس کا نقصان عام صارف کو ہوتا ہے. تو امریکہ ایک طرف اپنے نظام میں مزید ٹرانسپیرنسی لائے اور ہم آن دا کانٹریری جہاں پہ ہمیں مزید شفاف بنانا چاہیے یہ ٹھیکے دینے کے سارے منصوبے کو, اس کو بلکہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ مونوپلی دینے جا رہے ہیں چند اداروں کو کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ٹھیکہ دینا چاہیں. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ابھی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے, یہ وائس چیئر پرسن ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان. تو جسٹس صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپرا رولز اور ایکٹ کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ جو حکومت ٹھیکے دیتی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے, لیکن اب اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں کہ کوئی بھی جو سرکاری ادارہ ہے وہ بغیر بولی کے بغیر اشتہار دیے وہ کانٹریکٹ یا ٹھیکے دے سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس سے ٹرانسپیرنسی بہتر ہوگی یا اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے اور کرپشن کا اندیشہ ہے؟ کیا کہ یہ جو پیپرا رولز ہیں یہ اس لیے ہی ان کا اجرا ہوا ہے تاکہ ہر جو کانٹریکٹ دیا جائے اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹی کی طرف سے اس میں ضرور پہلے ٹینڈرنگ ہو, بیڈنگ ہو اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کے مطابق جو ہے جو ہائیسٹ بیڈر ہے اور بیسٹ اس کی سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق بڈ جو ایوارڈ ہے کی ہے. اور یہ جو ہے یہ 2011 میں ورلڈ بینک نے اسپیسیفک پروکیورمنٹ گائیڈ لائنز دی تھیں اور یونسٹرال نے ایک لیجسلیٹو گائیڈ لائن تیار کی تھی تاکہ جو یہ فائنینشیل ہو رہی ہیں مس ڈیمینرز ان کو کنٹرول کیا جائے اور کرپشن جو ہے اس کو ہم کرب کریں ان پبلک اسپیشلی ان دی ایشیا اینڈ پیسیفک ایریاز جہاں پہ اس کی کچھ زیادہ ہی تھی رائج تھی. تو اس کے مطابق پاکستان میں پیپرا آرڈیننس 2008 پاس ہوئی تھی. اس کے بعد پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ پیپرا ایکٹ بھی ہے اور اس کے مطابق جو بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے بیڈنگ اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز کی طرف سے ان کے اوپر واچ ڈاگ ہوتا ہے. اور ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمپلینٹ آئے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی یا اوپیک تھی تو اس کی شکایت جو ہے ہم سب سرکاری اداروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس کو دوبارہ ایگزامن کریں اور رفع دفع کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اکثر و بیشتر اس کا نوٹس لیا بھی جا سکتا ہے. لیکن اب یہ میں سن کر اور دیکھ کے بڑی حیران ہوئی ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن تو ہوئی ہے لیکن میرے نوٹس میں نہیں آئی کہ جون 29 میں کیبنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایمینڈ کر دیے پروکیورمنٹ رولز تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ دے سکے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو وداؤٹ فلوٹنگ پبلک ٹینڈرز. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ پبلک ٹینڈرز نہیں فلوٹ کریں گے تو یہ تو من مانی ہو گئی. آربیٹریرینس اسی کو تو کہتے ہیں اور من مانی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو جس کے جی میں آئے کرے. تو کیا نئے پاکستان کا یہی مقصد ہے کہ من مانی ہو اور جو بھی ہے کرپشن وہ جس طرح مرضی ریمپنٹ ہو؟ ہم اس کو پھر ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے؟ کیونکہ جس کو جی میں آئی اس کو دے دیے, نہ کوئی ٹینڈرنگ کی, نہ کوئی بیڈنگ ہوئی, نہ کوئی ایسا انہوں نے سلسلہ کیا شفافیت کا جس سے یہ ظاہر ہو کہ جو سب سے زیادہ قابل ہے اور جو صحیح سطور پہ بڈ کر رہا ہے اس کو یہ ملے. اور کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ شکایت کس چیز کے خلاف کرے. اور اول تو اختیار کیا کیبنٹ کو ہے, ایک لا ہے پبلک پروکیورمنٹ لا, فیڈرل بھی ہے اور پروونشل بھی ہے. تو اس کو یہ خالی ایک کیبنٹ ڈیسیژن سے اوور رول کر دیں گے؟ میرا تو خیال ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جیسے صاحبہ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو رول 42F میں امینڈمنٹ آئی ہے
اس کے جو 4 شرائط ہیں اس کے اندر کہ کیسے یہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ ہوگا، اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ ٹائم سینسٹیو، لیکن ٹائم سینسٹیو کیا چیز ہے یہ رول میں ڈیفائن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ پارٹی ہو تو اس کے درمیان 2 پارٹیز کے درمیان وہ کہہ رہے کمپٹیشن کروا لیں، لیکن پھر بھی آپ اس کی ٹینڈرنگ نہیں کریں گے، لمیٹڈ کمپٹیشن ہوگا تھرو نوٹیفیکیشن. اچھا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو انہوں نے ایک ایگزمپشن بھی دے دی انکم ٹیکس سے. سوال میرا آپ سے یہ ہے ود دس بیک گراؤنڈ، ڈو یو سی اے پیٹرن کے ایک خاص مخصوص طریقے سے جو کچھ ادارے ہیں ان کے جو کام ہے ان کو آپ قانون کے دائرہ کار سے باہر لیتے جا رہے ہیں؟ یقیناً، جیسے آپ نے خود بھی اشارتاً ابھی بتایا کہ یہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ آپ جو ہے خاص طور پہ سرکاری ادارے ان کو قانون کے دائرے سے باہر لے جا رہے ہیں کہ جو جی میں آئے ہو یہ لمیٹڈ کمپٹیشن ہے اور یہ ٹائم باؤنڈ کمپٹیشن ہے، کیا جو کمپٹیشن ہے اس کو کوئی چیلنج کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اور یہ بہت ساری آگے ججمنٹس آئی ہیں ریٹ پٹیشنز میں جس میں یہ پیپرا رولز کے اوپر جو ایوارڈ ہوا ہے اس کو چیلنج کیا ہے. اور یہ اس کے جو لیڈنگ ججمنٹ اس وقت میرے سامنے ہے وہ ہے بایو لیبز پرائیویٹ لمیٹڈ ورسز پروونس آف پنجاب اینڈ انادر، جس میں یہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے اسپیسیفکلی ڈکلیئر کیا ہے کہ پیپرا رولز کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں شفافیت آئے اور من مانی نہ ہو، اور ان سرکاری اداروں کو جو کرتے ہیں ایوارڈ کانٹریکٹس وہ شفافیت کے انداز میں کرے اور ان باڈیز کو دے جن کے پاس پراپر ہو مینس ٹو ڈیلیور اینڈ آلسو دے ہیو فلفلڈ آل دا ریکوائرمنٹس آف دا رولس. تو جب آپ رولز ہی کوئی نہیں رکھیں گے تو جو جس کی مرضی کرے، تو یہ جو کمپٹیشن 2 لوگوں کے درمیان ہے یہ بھی ایک بالکل بے معنی سا اس کا ہو جاتا ہے سارا تصور. یہ اس کی کوئی حیثیت تو ہے ہی نہیں قانونی. جسٹس صاحبہ، یہ ایک اس دور حکومت میں ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو گورننس ہیں اس میں شفافیت لائیں گے، ٹرانسپیرنسی لائیں گے، کرپشن کے خلاف وہ جہاد کرنے کی بھی بات کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک سیلف کنٹرڈکٹری ہے کہ ایک طرف جب آپ اتنے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس طرح سے رولز امینڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ مونوپلی ہو چند صرف اداروں کی، تو یہ دونوں چیزیں کال آف فیل میں تضاد نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے. اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ بھی اس کو چیلنج کر سکتی ہے کہ کیبنٹ کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ از خود سو موٹو یہ رولز جو ہے یہ امینڈ کر دے، بیکاز دیز رولز آر میڈ انڈر اے لا اینڈ دیٹ لا ہیز بین پاسڈ بائی دا لیجسلیچر and these rules are in conformity with the law made by the legislature to ensure transparency. تو سب سے پہلے تو اس قانون کو امینڈ کروائے، اور قانون کو امینڈ کروانے کے لیے ان کو لیجسلیچر کے پاس جانا بہت ضروری ہے. آج کل یہ بھی ایک دستور ہو گیا ہے کہ جو بھی انہوں نے تبدیلی لانی ہے قانون میں وہ یہ لاتے ہیں بائی ایگزیکٹو فیئر، دیٹ مینس بائی آرڈیننسز. اب اس وقت بیٹھا بھی ہوتا ہے جو آپ کا لیجسلیچر ہے، ان کو ایک دن کے لیے چھٹی کر دیتے ہیں اور آرڈیننس ایشو کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی 120 دن کی ویلیڈیٹی ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ ہے اپنا نیشنل فیڈرل لیجسلیچر کا تعلق ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو سارے طریقہ کار ہیں اس سے گورنمنٹ کی بدنامی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ نے اگر اپنی نیک نامی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے تو اس طرح کے جو ہیں کال و فیل کا تضاد اور جو اس طرح آربیٹریریلی یہ کیبنٹ سے پاس کروا لیتے ہیں امینڈمنٹس، میں سمجھتی ہوں یہ بالکل ہی نامعقول طریقہ ہے. اچھا جسٹس صاحبہ، آپ کا جو ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، اس کا بڑا اہم رول رہا ہے اس طرح کی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ ایکشن جو گورنمنٹ نے لیے ان کو بعد میں ریورس بھی کیا، تو کیا آپ کے ادارے کا ارادہ ہے کہ اس ایشو کو آپ لوگ ٹیک اپ کریں یا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، یا آپ اس کو کورٹ میں کہیں آپ چیلنج کرنا چاہتی ہیں؟ اصل میں ہمارا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں ان کسی بھی مسائل کے خلاف. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی انفارمیشن آتی ہے تو ہم اپنے طور پہ یہ کمپلینٹ فارورڈ کرتے ہیں ٹو دی ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ، فائنانس منسٹری میں بھیجتے ہیں. اگر ہیلتھ کے ساتھ تعلق ہے ڈریپ کے ساتھ مثلاً، اور یہ پچھلے دنوں دیکھیے یہ میں سمجھتی ہوں بہت ایک اہم کامیابی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کہ انہوں نے ڈریپ رولز کے تحت الاؤ کر دیا تھا، اور یہ ہائی کورٹ سے بھی اس کی سینکشن لے رہی تھی کہ یہ امپورٹ کر لے گی کوئی کمپنی پرائیویٹلی جو سینوفارم ہے اور دوسری جو ویکسینز ہیں، اور 12,500 پہ یہ بک رہی تھی پرائیویٹ پارٹیز کے لیے، اور جو حکومت دے رہی تھی ویکسینیشن وہ صرف ہیلتھ کیئر گیورز کو تھی یا 60 سال کی عمر سے زیادہ کی. تو ہم نے تو اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، عمرانی معاہدہ ہے ریاست کا اور شہریوں کا، کہ ان کی جو
لائف ہے اور ہیلتھ ہے اس کو سیف گارڈ کرے گی ریاست. تو اگر یہ کچھ کریں گے تو اس کا مطلب ہے غریب مر جائے, 12,500 روپے کون دے سکتا ہے, اور امیر جو ہیں وہ خرید کے لگا لے. تو اس کے بعد یہ ہوا اس کا نتیجہ, جب 2-3 دفعہ ہم نے یہ خط بھیجے اس طرح کے کہ یہ انہوں نے اوپن کر دیا کہ ہر ایک کو گورنمنٹ خود لگائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا اور ایسا ہونا بھی چاہیے, اور ہمارے پاس تو اختیار ہی یہ ہے کہ ہم شکایت لے جائیں ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ پہ. ہم اس میں جوڈیشری کے پاس نہیں جاتے. یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیک اپ کرنا چاہے پرائیویٹ پارٹی اس کو تھرو ریٹ پٹیشن تو وہ یقیناً کر سکتی ہے, اور یہ گراؤنڈ بن سکتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ بھی اس کی ہوئی ہے کرٹیسزم. اس سے زیادہ ہم بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ, آپ نے اپنا انپٹ, اور یہ بات بھی یہاں پر کہنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی سرکاری ادارے ٹھیکے دیتے ہیں وہ اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگاتے, وہ ٹیکس پیئرز کی منی ہوتی ہے. تو ٹیکس پیئرز کی منی کو جوڈیشیسلی استعمال کرنا, اس کو پروجیکٹس کو ان قابل کمپنیز کو دینا کہ جو انصاف کر سکیں ٹیکس پیئرز کی منی کا, ایسے لوٹ مار کی اجازت نہیں دینی چاہیے. تو لیٹ سی کہ گورنمنٹ کیا اس فیصلے کو ری وزٹ کرے گی یا ایز اٹ از رکھے گی. اگر رکھے گی تو ظاہر ہے کہ ان کے جو کنڈکٹ ہے, ان کی نیت پر یقیناً لوگ شک کریں گے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد رخ کریں گے افغانستان کا. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اس سیگمنٹ کا آغاز ایک سینٹینس سے کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ امریکاز وار ان افغانستان از اینڈنگ ان اے کریشنگ ڈیفیٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دی اکانومسٹ لندن بیسڈ ایک میگزین ہے, بڑا معتبر نام ہے, اس کا ایڈیٹوریل جو بورڈ ہے وہ امریکہ سے کنٹرول ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر بدترین شکست ہو رہی ہے, اور وہ کیوں شکست ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال وہاں پر رہے, تقریباً صرف امریکہ نے $2 ٹریلین وہاں پہ خرچ کیے, اور آج حالت یہ ہے شہباز کہ امریکہ جو ہے وہاں سے بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ رہا ہے. دو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ بات اچھی نہیں لگی جب کمپیریزن کیا گیا کہ کیا یہ ایک انادر ویتنام ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ بالکل ویتنام ہے. رات کے اندھیرے میں جس طرح سے بغرام ایئر بیس خالی کیا گیا, اور جس طریقے سے اب پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جانیں اور ان کا کام جانیں, کیونکہ افغانستان یا افغان کے جو لوگ ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی متحد نہیں کر سکی. اس سے پہلے بڑی بڑی امپائرز بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے برطانیہ نے کوشش کی, اس کو ناکامی ہوئی, روس نے کوشش کی, اس کو ناکامی ہوئی, اور اب امریکہ کو ناکامی ہو رہی ہے. تو امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے, اور اس بات سے میں ان کے اتفاق کرتا ہوں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی کہ اس میں قصور تو باقی طاقتوں کا ہے, لیکن افغانستان کے اندر بھی بالکل اتحاد نہیں ہے. اس وقت تمام جو وہاں پہ گروپ ہیں, تمام وہ دھڑے ہیں, وہ اپنے مفاد کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور افغانستان کا کوئی نہیں سوچ رہا. کامران, اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر کہ امریکہ نے بھاگنا تھا اور بھاگ رہا ہے, اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن تھا کہ جب امریکنز افغانستان کو چھوڑ کے جائیں گے تو پیچھے کیا کوئی نظام ہوگا جس کے تحت ایک سموتھ ٹرانسفر آف پاور ہوگا. وہ ہوا نہیں ہے. بگرام ایئر بیس کی جس طرح آپ نے مثال دی ہے وہ صرف ایک مثال ہے, باقی پورے افغانستان میں یہی صورتحال ہے. اب حالت یہ ہو گیا کہ طالبان جو ہے وہ 5 ممالک جو ہیں اس کے جو باؤنڈریز جس کے ساتھ ملتی ہیں اس کی سرحدوں تک پہنچ چکے ہیں, وہاں پہ وہ کنٹرول کر چکے ہیں. غالباً آذربائیجان ایک ایسی کنٹری رہ گئی ہے جس کا ابھی تک ازبکستان وہاں پر بھی لڑائی ہو رہی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, 2 خبریں اگر آپ آج اوور آل میڈیا آپ دیکھیں نا, اس پہ آپ دوبارہ ایک فوکس انٹرنیشنل اور پاکستان کی پریس کا آیا ہے. ایک تو افغانستان کے جو وزیر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آج چھپی, میں پڑھ رہا تھا دا نیوز اخبار میں, کہ ان کے ابھی بھی پاکستان سے توقعات ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کرے گا. دوسری طرف موید یوسف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی حالات وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اور اگر بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تو جو ریفیوجیز انفلکس ٹورڈز پاکستان آئے گا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو پاکستان کا جو بنیادی خدشہ تھا اس ساری گیم کے اندر کہ افغانستان میں جو امریکنز کا وڈرال ہے وہ سے لنک ہوگا جو امن کا جو پروسیس تھا شروع ہوتا دوحہ سے, تو وہ تو ہوا نہیں. تو اب آپ کو لگ کیا رہا آگے, آر وی ہیڈنگ ٹورڈز این ادر کرائسس جو ہمیں 1990s میں فیس کرنا پڑا, پھر وہاں پہ سول وار ہوئی, پاکستان کے اندر 20 سے 30 لاکھ مہاجرین آئے, یا پھر ابھی بھی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ چیزوں کو یہاں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سوال کا جواب اگر میرے پاس ہوتا تو شاید میں امریکی صدر کا ایڈوائزر ہوتا. اس سوال کا جواب تو ان کو 20 سالوں میں نہیں ملا کہ آگے کیا ہونا چاہیے, اور میرے پتا تھا وہ پاکستان کے بڑے جو اس سارے پروسیس میں شامل ہیں. کل میری ان سے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ بے شک افغانستان ہمارا نیبر ہے,
جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا. مطلب اتنی انسرٹنٹی ہے, جس تیزی سے چیزیں وہاں پہ ریپڈلی ایوالو ہوئی ہیں جب سے یہ 1 مئی سے ڈرا ڈاؤن شروع ہوا. اور افغان طالبان, آپ نے ذکر کیا کہ جو ایسے علاقوں تک پہنچ گئے جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھا. وہ ساؤتھ اور ایسٹ میں تو تھے, نارتھ ان کا کبھی اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا. اب وہ جو ان علاقوں میں جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا وہاں پہ بھی جا رہے ہیں. اور طالبان کا کل ایک بیان آیا ہے کہ ان کا 85% جو افغانستان ہے اس کے اوپر اب کنٹرول ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی کنٹرول وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی عام طریقے سے یا آرمڈ اس کے لیے فائٹ نہیں کر رہے, بلکہ وہ میڈیشن کے ذریعے وہ اپنے عمائدین بھیجتے ہیں اور جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں پہ وہ سرنڈر کر رہی ہیں. تو سچویشن پاکستان کے لیے جو ہے, کل سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا اجلاس ہوا, شہری رحمان اس کو ہیڈ کرتی ہیں, اس میں معید یوسف صاحب بھی تھے, اس میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی بھی تھے, اور اس کے بعد میری شہری رحمان صاحبہ سے بات ہوئی. میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا اس بریفنگ کے دوران آپ کو کوئی اطمینان ہوا کہ ہمارے پاس پلان بی ہے, کہ اگر افغانستان کے اندر سول وار ہوتی ہے, اگر افغان ریفیوجیز کا انفلیکس آتا ہے, اگر ٹی ٹی پی دوبارہ سرگرم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ کہ مجھے کم از کم ابھی تک نہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی طرف سے کچھ ایسا نظر آیا کہ ہمارے پاس پلان بی ہے. لگتا یہ ہے کہ شاید ہم پینک میں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ایک ری ایکٹیو موڈ میں ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوگی, حالات خراب ہوں گے, تو جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے پاس اگر پلان بی نہیں ہے تو پلان بی بنانا چاہیے, کیونکہ اس کے مضمرات بہت سخت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں سینئر افغان صحافی جوائن کریں گے کابل سے, تو ان سے افغانستان کے جو کرنٹ سچویشن ہے ان کے بارے میں پوچھیں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کی موجودہ صورتحال پر کابل سے پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں اس وقت بلال سروری, ویل نون جرنلسٹ ہیں, کافی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو بلال صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں پہلا سوال آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے اکانومسٹ کی میں نے ایک ہیڈ لائن دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکاز وار ان افغانستان از اینڈنگ ان اے کریشنگ ڈیفیٹ. اب یہ بہت بڑا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جو 20 سالہ جنگ تھی وہ بہت ایک شکست پر ختم ہو رہی ہے. آپ وہاں پر موجود ہیں اس وقت افغانستان کے اندر. ڈو یو تھنک کہ یہ ٹرو پکچر ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ ہیڈ لائن کہ واقعی امریکہ شکست کھانے کے بعد افغانستان سے نکل رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے, سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے افغان, ان کا کاسائی صبر جھگڑے سے کافی لبریز ہو چکا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مطلب افغان لوگ ابھی امن مذاکرات چاہ رہے. افغان لوگوں نے کہا کہ بھائی ختم کر دو جھگڑے کو. جنگ بندی کا اعلان کئی بار ہو چکا ہے, مطلب 2-3 دن کے لیے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے کافی ناکام نکل رہا ہے. وہ اس لیے کہ افغانستان میں امن مذاکرات نہیں ہے, افغانستان میں مطلب سیز فائر نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکیوں نے وعدہ دیا تھا, اور مطلب کافی لیوریج امریکیوں نے طالبان کو دے دیا تھا جب دوحہ میں انہوں نے گفتگو کیا تھا. آپ کو یاد رہے گا اس گفتگو میں افغان حکومت شامل نہیں تھا. اور ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, افغانستان کے 26 صوبوں میں جھگڑا چل رہا ہے, کافی شدت سے جھگڑا چل رہا ہے. ابھی غزنی کے شہر میں جھگڑا ہے, قندھار کے شہر میں جھگڑا ہے. تو اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھ لو, افغان عوام کافی ایک مشکل حالت میں ہے. 20 سال امریکی حکومت کا ہو گیا, 20 سال مطلب سارے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہو گیا, اور ابھی رزلٹ یا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان آج سب سے زیادہ ناامن ہے. اور اس ناامنی کا خطرہ جو ہے افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے کافی بڑا ہے. اگر میں آپ کو صرف ہرات صوبے کا بات کر لو, وہاں پر جو ایک اہم بندر ہے, مطلب تجارتی مرکز بھی ہے, اسلام قلعہ ایران کے ساتھ, اس پر طالبان نے قبضہ کیا ہے. تورغنڈی پر قبضہ کیا ہے جو ترکمنستان کے ساتھ سرحد پہ ہے. نصر فراہی جو ایک بڑا مطلب اہم تجارتی بندر ہے ایران کے ساتھ. تو اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھ لو کافی ناکامی ہے.
اچھا بلال سروری صاحب، آپ نے فرمایا کہ 26 جو ہیں جگہیں ہیں یا اضلاع ہیں جہاں پہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ جاری ہے، تو اس وقت جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ طالبان کب تک کابل تک پہنچ سکتے ہیں، یا وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کابل کو وہ ٹیک اوور کر لیں بائی فورس، جبکہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ طالبان جو ہیں کابل کو بائی فورس وہ نہیں لے سکتے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے، جب امریکی نے اعلان کیا مئی کے مہینے میں کہ ہم مطلب اپنے سارے جو فوجی ہے فورسز ہے وہ افغانستان سے نکال رہے ہیں، اس کے بعد تقریباً 170 کے آس پاس اضلاع جو ہے وہ طالبان نے اس پر قبضہ کیا ہے، اور کافی جگہوں میں ایسا ہو گیا کہ بالکل جھگڑے کے بغیر انہوں نے مطلب یہ جگہ قبضے کیا ہے نا۔ اس میں کافی ایریاز جو ہے شمال میں ہے، ایسے صوبے تھے جہاں پر ناردرن لائنز 90 کی دہائی میں ان کا کنٹرول تھا، وہ طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ پھر 2001 کے بعد جو 9/11 کے بعد امریکی جب آیا اور طالبان کا حکومت گرایا، اسی میں ان کا اہم کافی بڑا تھا سابق اتحاد شمال کے جو کمانڈرز اور لیڈرز تھے۔ لیکن میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ طالبان کے لیے کافی آسان ہوگا کہ یہ کابل پر قبضہ کر سکے یا دوسرے شہروں پہ، اس لیے کافی لڑائی ابھی بھی شدت سے جا رہی ہے طالبان اور افغان عوام کے افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان۔ جو چیز افغان عوام کو، افغان حکومت کو اور سب کو امریکیوں نے بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم افغانستان سے اپنے فوجی نکالیں گے، لیکن افغانستان میں امن مذاکرات کامیاب ہوگا، افغانستان میں جنگ بندی ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں وہ نہیں ہے نا، تو طالبان کا اپر ہینڈ ہے بیٹل فیلڈ پہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ جو تسلیمیہ ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب اس کا تو فوٹیج ایسا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا ہی اس کا بات کر رہے۔ لیکن اگر یہ جھگڑا ایسا چلتا رہے گا، نہ طالبان جیت سکے گا نہ افغان حکومت، اور افغان عوام جو ہے وہ اس کے سب سے بڑا جو لوزر ہوں گے وہ افغانستان اور افغانستان کے عوام ہوں گے۔ ابھی دیکھو، ابھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سب سے بڑے جو لوزر ہیں وہ افغانستان کے عوام ہوں گے۔ اب یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں وہ تو بڑے پر اعتماد تھے، کانفیڈنس سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کوئی طالبان جو فائٹرز ہیں وہ 75,000 ہیں، جبکہ افغان جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ ہے، تو 3 لاکھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے خود بھی کہا کہ کئی جگہوں پر بغیر ریزسٹنس کے طالبان نے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا، تو وہ کیا قبضہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ ٹیررائز ہیں، دہشت کی وجہ سے طالبان کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، یا طالبان کی اپیل بھی ہے، ان کو عوامی سپورٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ علاقے ان کے قبضے میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی کافی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑا وجوہات تو یہ ہے کہ امریکہ نے جب اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایئر سٹرائکس کا جو سپورٹ مل رہا تھا وہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایئر سٹرائکس نہیں تھے جو مطلب افغان فورسز کے ڈیفنس میں امریکی ایئر فورس کر رہے تھے۔ امریکی ایئر فورس پانی، کھانا یہ بھی ڈراپ کرتے تھے، مطلب اکثر ریموٹ جو ڈسٹرکٹس ہے، بیسز ہے، اور ساتھ ساتھ جو زخمی فوجی تھے، زخمی مطلب پولیس مین تھے، اس کو بھی ایواکویٹ کر رہے تھے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالبان نے ایک پالیسی بنا دیا۔ اس پالیسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ تسلیمی دے دیں گے ہم کو، آپ ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، تو ہم آپ کو مطلب چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو ایک خط بھی دے دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، مطلب پھول مول بھی دے دیں گے، نئے کپڑے بھی دے دیں گے۔ تو ایک لحاظ سے لوگوں نے کافی ڈسٹرکٹ، ولیج لیول پہ، پروونشل لیول پہ ایک انشورنس لے لیا اپنا۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارا کیا ہے کہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں، ہم کو تو رہنا ہے نا طالبان کے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو سیاسی کابل ہے اس میں مجھے یونٹی نظر نہیں آ رہے، اور اس کا کافی برا ایک امپیکٹ ہو گیا ہے بیٹل فیلڈ کمانڈرز اور سولجرز پہ، اور ساتھ ساتھ کافی چینجز بھی سیکیورٹی لیڈرشپ میں حکومت نے لائے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، اور میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا آپ سے، افغانستان میں کافی لوگوں نے بات کیا، شہر میں، گاؤں میں، ڈسٹرکٹ میں، صوبوں میں، سب نے کہا کہ دیکھو بھائی، انف از انف، ابھی ختم کر دو، جھگڑا ختم کر لو اور جنگ بندی کا اعلان کر لو۔ اس لیے دیکھو، اگر آپ 1990s میں دیکھ لو، جب مجاہدین کا حکومت آیا، انہوں نے بھی یہی غلطی کیا، سنا نہیں، مطلب حکومت بنا نہیں سکا،
تو طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ کیا انہوں نے 90 کی دہائی سے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے. اگر یہ جھگڑا ایسا چلتا رہے اور انہوں نے کنٹرول کیا کافی جگہوں کو جو اب کیا ہے, تو گورننس کا کیا بنے گا؟ آپ لوگوں کو سروسز کیسا دیں گے؟ اور اگر افغانستان میں روزانہ سڑک خراب ہوتا ہے, بھائی برج خراب ہوتا ہے, انفراسٹرکچر خراب ہوتا ہے, تو یہ کون بنائے گا؟ اس جھگڑے کا قیمت جو ہے ابھی جو چل رہا ہے ہر ایک روز, یہ کافی بڑا ہے افغانستان کے لیے. بلال صاحب, ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے, میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا, پاکستان سے کیا توقعات ہیں ابھی بھی جو افغان کے عوام ہے, افغانستان کی حکومت ہے, کیونکہ پاکستان تو بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ بہت سنجیدگی سے انہوں نے کوشش کی, جو دوحہ کا معاہدہ ہوا, جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوئے, اس میں ان کی کوششوں کے نتیجے میں افغان طالبان مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. اب لیکن وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کیونکہ جب ڈیٹ لائن انہوں نے اناؤنس کی, ٹائم لائن وڈرال کی امریکہ نے, تو ہمارا جو اثر و رسوخ ہے وہ افغان طالبان کے اوپر بہت کم ہو گیا ہے. تو کیا پرسپیکٹیو افغانستان کے اندر اس وقت؟ دیکھیے, افغان حکومت نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے جو امن مذاکرات ہے اس میں مطلب ہانسٹ نہیں ہے, صداقت سے آگے نہیں چل رہے. تو پاکستان کو مطلب طالبان کا جو مراکز ہے ان کو بند کرنا چاہیے. جو طالبان فائٹرز یا کمانڈرز وہ زخمی ہو رہے, پاکستانی ہاسپٹلز میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, وہ بند ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا مطلب کافی لفظی جھگڑا بھی ہو گیا ہے. جو افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کچھ بیان دیا تھا, آپ کی وزیر خارجہ نے اس کا رد عمل کیا ہے. لیکن سب سے ضروری بات ابھی یہ ہے کہ اگر افغانستان میں جنگ بندی نہیں ہوتا ہے, اگر امن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتا ہے, اور افغانستان کا سب کو پتہ ہے کہ مطلب جھگڑے کے حساب سے کچھ حل نہیں ہے, تو افغانستان کا جو سپل اوور ایفیکٹ ہوتا ہے, اگر وہ لوگ ہیں جو ہمسایہ ملک میں جائیں گے, جھگڑے سے بھاگیں گے, اگر وہ اقتصاد کی خرابی ہے, یہ سب اس کا اثر سب ہمسایوں پر ہوگا, اور پاکستان پر اس کا کافی ایک بڑا امپیکٹ. بلال صاحب, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وقت ہمارے پاس کیونکہ کم تھا, اور یہ جو سپل اوور امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, یقیناً یہ خدشہ موجود, اور کل بھی پاکستان کے وزیر خارجہ نے, بلکہ ادروائز بھی پاکستان کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ افغان طالبان بزور طاقت کابل پر قبضہ کریں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی جیسے گروہ جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اعتماد کی فضا کی کمی ہے, اس کو میرے خیال میں دور کرنے کی ضرورت ہے. کوششیں بھی ہوئیں لیکن شاید ابھی تک وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.